जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। है आशिकों की ईद का दिन जुम्मा मुबारक, है आसियों की ईद का दिन जुम्मा मुबारक, है सर को झुकाने का दिन जुम्मा मुबारक, है रब को मनाने का दिन जुम्मा मुबारक। चलो भरती मस्जिदें और कर ले नियतें, कुरान का पैगाम हम आम करेंगे और जिक्र मुस्तफा सुबह शाम करेंगे। जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। TV1 से जुमा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर जुमा मुबारक का सूरज तुलू हो रहा है। इस दुआ के साथ आज के प्रोग्राम और आज के दिन का आगाज़ करते हैं कि रब ताला हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और हमारी ख़ताओं को माफ़ फ़रमाए। हर प्रोग्राम की तरह आज के प्रोग्राम में भी एक दिलचस्प और मालूमाती मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहले चलते हैं तारुफ़ की जानिब। मेरे साथ मौजूद है आपके हमारे हम सब के मोहतरम नौजवान आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ मौजूद हैं एक और बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करने वाले आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद जहांगीर रज़ा अल मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ मौजूद हैं नौजवान सनाखा मोहम्मद सलमान कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मोहतरम नाज़रीन, आए दिन हम कुफ्र के फ़तवे देखते रहते हैं, दीवारों पर भी काफिर काफिर के नारे लिखे होते हैं और फिर बाज़ फ़तवों पर इख्तलाफात सुनते रहते हैं। और इंटरनेट और ये सोशल मीडिया के आने के बाद जहाँ हम हर चीज़ से बाखबर रहते हैं और ये इसका मुस्बत पहलू है, वहाँ मनफी पहलू ये है कि जिसे कुछ नहीं आता वो भी सब कुछ बनने की कोशिश करता है, जिसके बायस वो भी फ़तवे दे रहा होता है जो इल्म दीन या जिससे इल्म दीन उसके करीब से भी नहीं गुज़रा। इस पूरी सूरत हाल में ये जानना बहुत ज़रूरी था कि फ़तवा कौन दे सकता है, इसके हालात क्या होने चाहिए, वाक़यात क्या होने चाहिए, किस माहौल में कौन सा फ़तवा जो है वो दिया जा सकता है। और फिर पूरी उम्मत मुस्लिमा के तमाम उलमा आइम्मा या जितने मसालिक के लोग हैं, साहिब इल्म या साहिबान इल्म हैं, वो किसी एक फ़तवे पर किस तरह से मुत्तफ़िक़ हो सकते हैं। फिर साथ ये भी बात समझने की ज़रूरत है कि अगर फ़तवा दे भी दिया जाए तो वो एक कमरे में दिया जाए और वहीं नाफिज़ हो, या फ़तवे को पूरी उम्मत पूरी मिल्लत या जिन जिन के लिए इसे नाफिज़ुल अमल होना चाहिए वहाँ तक पहुँचता भी है। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे फ़तवों के असरात पर। तो मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, क्वालिफ़िकेशन की बात बताएं कि फ़तवा दरअसल दे कौन सकता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़तवा बुनियादी तौर पर तो मुफ्ती ही दे सकता है। मैं इसकी तरफ आने से पहले फ़तवा कहते किसे हैं, यहाँ से आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले ये बात याद रखें कि फ़तवा कहा जाता है पूछे गए मसले का हल कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करना। और वो जो हल बयान किया जा रहा है वो आपकी अपनी राय नहीं है, बल्कि लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम, यानी जो उनके लिए अहकामात उतारे गए हैं वो लोगों के लिए बयान कर देना। अब जो मसाइल पूछने वाला है उसे मुस्तफ्ती कहा जाता है, यानी फतवा तलब करने वाला। जो मसला पूछा जा रहा है उसे कहा जाता है इस्तिफ्ता, यानी फतवा तलब करना।
اور جو فتویٰ دینے والا ہے وہ کہلاتا ہے مفتی۔ اب یہ یاد رکھیں کہ فتوے کی جو تاریخ ہے اگر ہم اس پر غور کریں تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے وصال ظاہری کے بعد باقاعدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم احکام شرع کو بیان کرتے تھے قرآن و حدیث سے، حتیٰ کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی مسائل کو بیان کیا کرتی تھیں اور ان کے فتاویٰ کو کتابی شکل میں جمع بھی کیا گیا۔ گویا کہ یہاں پر یہ بات بھی واضح ہوئی کہ مفتی مرد ہی نہیں خواتین بھی مفتیہ ہو سکتی ہیں، جیسا کہ فقہ حنفی کے ایک امام گزرے ہیں جن کی کتاب بدائع الصنائع ہمارے ہاں افتاء میں پڑھائی جاتی ہے، تو اس کتاب میں بھی باقاعدہ ان کی جو زوجہ تھیں جن کا نام فاطمہ ذکر کیا گیا ہے وہ بھی فتاویٰ دیا کرتی تھیں۔ اچھا، اب یہ پیش نظر ہے کہ جب ہم نے اس بات کو بیان کر دیا کہ فتویٰ کہا جاتا ہے قرآن و حدیث کو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی رائے کو اس میں عمل دخل حاصل نہیں بلکہ آپ امین ہیں، اور اگر وہاں پر آپ خیانت کر رہے ہیں تو گویا آپ حکم قرآن و حدیث کو بدل رہے ہیں۔ اس لیے مفتی ہونا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ جس طرح دیگر تمام شعبوں میں نااہل لوگ آ گئے، اسی طرح افتاء کے شعبے میں بھی نااہل آ گئے۔ اچھا، اور ان کی وجہ سے بعض اوقات عام لوگ جو ہیں ان کا اعتبار مولویوں سے، علماء سے، مفتیوں سے اٹھ جاتا ہے کہ ان کا جب دل کرتا ہے فتویٰ حلال دے دیتے ہیں معاذ اللہ، اور جب دل کرتا ہے فتویٰ حرام جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے کہ جن کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ قرب قیامت لوگ نااہل لوگوں کو مسند علم پر بٹھا دیں گے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ پھر وہ نااہل بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، واضلوا اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ گویا کہ جو فتویٰ دینے والا شخص ہوتا ہے وہ اگر نااہل ہے اور اس منصب کا اہل نہیں ہے تو وہ خود بھی گمراہ ہو رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر ایک مدت مدید گزار کر ڈاکٹر بنتا ہے، اسی طرح عالم ایک عرصہ دراز تک قرآن کا فہم کرتے، حدیث کا فہم کرتے، علوم و فنون کی کتابیں پڑھنے کے بعد، افتاء نویسی کی باقاعدہ پریکٹس کرنے کے بعد وہ مفتی بنتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں جیسے پاک و ہند کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایک کورس ہے درس نظامی، آپ بھی جانتے ہیں، آپ نے بھی کیا۔ درس نظامی کرنے سے ضروری نہیں ہے کہ بندہ عالم بن جائے، جب عالم بننا ضروری نہیں ہے تو چاہے جائے کہ وہ مفتی بن جائے۔ صحیح بات۔ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں درس نظامی کر لیا تو میں عالم و مفتی ہو گیا، عالم بھی علم سے بنتا ہے اور مفتی کا درجہ تو بہت بعد میں آتا ہے۔ اچھا، پھر یہاں پر یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ افتاء کے اندر دو چیزیں ہیں۔ لفظ جو فتویٰ ہے یہ قرآن میں مختلف معانی میں 21 بار استعمال ہوا، جیسے یستفتونک، وہ فتویٰ طلب کرتے ہیں، استفتاء کرتے ہیں آپ سے، قرآن کی آیہ مبارکہ ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا تھا کہ جو ہمارے اکابرین ہیں جیسے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، سفیان ثوری ہیں، امام زفر ہیں، یہ تو وہ علماء تھے جو مجتہد تھے۔ صحیح۔ ان کا تو ملکہ اتنا تھا کہ یہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کر لیتے تھے، پھر انہوں نے اصول بنا دیے جسے ہم کہتے ہیں فقہ۔ اگر امام اعظم کی فقہ کو لیں تو فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی۔ اب جو اصول انہوں نے بنا دیے ان اصول پر پوچھے گئے مسئلے کا حل دینے والا مفتی کہلاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جو مفتی ہے یہ اصلاً مفتی نہیں ہوتا، اسے کہا جاتا ہے مفتی ناقل، یعنی یہ نقل کرنے والا ہے کہ جی شامی نے یہ لکھا، عالمگیری نے یہ لکھا، جوہرہ نیرہ والوں نے یہ لکھا، تاتار خانیہ والوں نے یہ لکھا، ان سے جزیات نکالتے ہیں اور اس پر مسئلے کا انتباہ کرتے ہیں، اور یہ صلاحیت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی۔ ہمارے یہ ایک بہت بڑا المیہ ہو گیا ہے کہ وہ جس طرح میں اکثر ایک شعر پڑھتا ہوں، برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ تو ہمارے ہاں ہر سوشل میڈیا پہ ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے تو انجام پھر کیا ہوگا، وہ حال نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے تو درس نظامی پڑھا ہوا ہو، پھر درس نظامی صحیح طرح پڑھا ہوا ہو، اور پھر اس کے بعد جو فتاویٰ کی کتابیں ہیں، شرح عقود رسم المفتی ہے، پھر فتویٰ دینے کے حوالے سے کن امور کا خیال کرنا ہے یہ،
اور سب سے اہم بات جو ہوتی ہے فتویٰ کے اندر وہ ہوتی ہے من لم یعرف احوال زمانہم فہو جاہل، کہ جو اپنے زمانے کے احوال کو نہیں جانتا وہ جاہل ہے۔ اس نے کسی اچھے مستند تجربے کار مفتی سے افتاء کو سیکھا ہو، کیونکہ یہ سیکھے بغیر خود از خود نہیں آ سکتا، تب جا کے ایک مفتی بنتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مفتی کے لیے یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ ہر سوال کا جواب دے، بلکہ جو ہر سوال کا جواب دے اسے مجنوں کہا جاتا ہے۔ جس سوال کا جواب پتا ہے اس کا جواب دے، اور جس سوال کا جواب نہیں پتا تو یہ کہنے میں کہ انا لا ادری، میں نہیں جانتا، اپنے لیے کوئی شرم کی بات محسوس نہ کرے۔ فتووں کے اثرات پر گفتگو ہو رہی ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ جمعہ مبارک، 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 جمعہ مبارک۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ فتووں کے اثرات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا مفتی جہانگیر صاحب یہ بتائیں کہ فتویٰ کسی خاص زمانے یا وقت کے لیے ہوتا ہے یا یہ بدل سکتا ہے، یا یہ ایک دفعہ دے دیا تو اب یہ واپس نہیں ہو سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں فتوے کا جیسے استاد صاحب نے فرمایا کہ دینی جو ہماری دنیاوی ضرورت ہے اس کو دین کی روشنی میں حل کرنے کا نام اصل میں فتویٰ ہوتا ہے۔ قرآن بھی بیسیکلی اگر اس معنی میں دیکھا جائے تو وہ ایک وضاحت اور احکام کی کتاب ہے کہ جو واضح کرتی ہے کیا چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں اور کیا حرام ہیں۔ احادیث کا بھی یہی مرتبہ ہے، یعنی احادیث بائیں معنی آپ یہ لے سکتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فتاوی جات ہیں جو آپ نے امت کو حرام اور حلال کی تمیز ارشاد فرمائی ہے۔ اب دیکھیں جو حکم قرآن اور احادیث سے ثابت ہو اور قطعیات میں داخل ہوں تو پھر اس میں تبدل اور تغیر کی گنجائش موجود نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر حدود کے اوپر ہم نے تذکرہ کیا ہوا ہے، تو حدود ایک ایسے قوانین ہیں کہ جو قطعیات میں شامل ہیں، بیعینی ہی نصوص میں جس طریقے سے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں اسی طریقے سے تا قیامت انہوں نے رہنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسئلہ احادیث متواترہ سے ثابت ہو، ظنیات میں شامل نہ ہو، قطعیات میں شامل ہو، تو پھر اس صورت میں وہ بھی تا قیامت تک اسی کے ساتھ رہتا ہے، بشرط یہ ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی حکمت یا کوئی علت زمانے کے ساتھ یا کسی وجہ کے ساتھ، کسی واقعے کے ساتھ خاص کر دی گئی ہو، تو جب وہ علت اپنے زمانے کے اعتبار سے تبدیل ہوگی تو اس میں گنجائش موجود ہوتی ہے۔ تیسرے مسائل کی جو قسم ہوتی ہے وہ اجتہادی اور قیاسی مسائل کہلاتے ہیں۔ اس کے بارے میں اب کلیہ اور قاعدہ یہ قاعدہ بڑا مشہور ہے کہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے احکام تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج ایک چیز علماء کے سامنے آئی، اس کی جو صورت علماء کے سامنے پیش ہوئی، جو انہوں نے مطالعہ کیا، اس سے انہوں نے جب اس کو قرآن و سنت پہ پرکھا تو وہ جائز کے قائل نہیں ہوئے بلکہ عدم جواز کا فتویٰ دیا۔ لیکن جب آگے چلے اور قوم میں اس کا تعامل ہو گیا یا اس پہ عرف قائم ہو گیا یا تغیر زمانہ کے اعتبار سے اس کی صورت تبدیل ہو گئی تو فقہا اور علماء اپنے فتاویٰ کو واپس بھی لے لیتے ہیں۔ جیسے جی ہاں بالکل، نماز کے مسائل ہو گئے، پرفیوم کا مسئلہ ہو گیا، یہ سارے وہ قیاسی اور ظنی مسائل، اجتہادی مسائل ہیں کہ جو تغیر زمانہ کے اعتبار سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اجتہادی مسئلہ ہوگا اس میں علماء کی آراء بھی مختلف ہو سکتی ہیں، تو جو ان کے معتقدین ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، انہیں چاہیے کہ اس کے اندر شدت کو اختیار کرنا اور یہ سمجھنا کہ میرے پیر نے یا اگر میں جس عالم کو فالو کرتا ہوں اس نے ایک فتویٰ دے دیا ہے تو بس اس سے آخر کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے، بلکہ ان مسائل کے اندر یہ گنجائش موجود ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرا فتویٰ دے رہا ہے، کوئی عالم دین، اور یہاں پر کوئی اور رائے ہے تو دونوں میں گنجائش موجود ہے، اور اسی کو کہا گیا ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، یہ اختلاف امت کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ اچھا مجھ سے آن لائن فتویٰ، فوری فتویٰ، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اتنی جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے یا اس کو ہم فتویٰ نہیں کہتے، صرف سوال کا جواب کہیں گے؟ جی دیکھیں، عرفاً اسے فتویٰ کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک مسئلہ پوچھا گیا، اس کا آپ نے جواب دے دیا، اور یہ بھی در حقیقت فتویٰ ہی دینا ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کے حکم کو بیان کر رہے ہیں۔ اب چونکہ زمانہ تیز ہو گیا ہے اور اسباب اور ذرائع اتنے عام ہو گئے ہیں، تو اس بنا پر اگر کوئی اس طرح کی سروس دیتا ہے اور وہ واقعتاً مفتی ہے اور صحیح جوابات دیتا ہے، اس میں جلد بازی سے کام نہیں لیتا، تو ایک اچھی چیز ہے کہ ایک شخص کو ایک مسئلہ پیش ہوا
اور اسے 1 مہینہ انتظار نہیں کرنا پڑا، اس نے اسی وقت پوچھا اور اسے جواب مل گیا۔ بعض لوگ ان ممالک میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر کثرت سے علماء نہیں ہوتے تو وہ آن لائن فتاوا کے ذریعے مسائل پوچھ لیتے ہیں، مطلب ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ایک چیز بہت اہم ہے کہ دیکھیں جب آپ نے فتوا کہا اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے یا رسول نے یہ کہا، کیونکہ کوئی بھی اس کے علاوہ حکم شرع کو بیان نہیں کر سکتا، اللہ بیان کرتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بطور شارع اسے بیان کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ جس سے لے رہے ہیں وہ فتویٰ دینے کا اہل ہے، کیا وہ واقعتاً قرآن و حدیث پر وہ مہارت تامہ رکھتا ہے، کیا آپ اس کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ جو بات بیان کر رہا ہے وہ امانت و دیانت سے بیان کر رہا ہے؟ کیونکہ جب آپ آن لائن کے حوالے سے سوال پوچھتے ہیں تو یہاں پر کئی ایسے لوگ سامنے آتے ہیں کہ جو اہل نہیں ہوتے، بلکہ بعض اوقات وہ یہ سروس بھی حصول مال کے لیے چلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اچھی تعداد آ جائے جس کی وجہ سے ہمیں مفاد حاصل ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی اہل ہے، جیسے بعض دارالافتاء ہیں جنہوں نے اپنا آن لائن کا باقاعدہ شعبہ قائم کیا ہوا ہوتا ہے، آپ انہیں کال کیجئے یا ای میل کیجئے، ہم سے لوگ جو رابطہ کرتے ہیں ای میلز کے ذریعے، باہر والے رابطہ کرتے ہیں تو انہیں جواب دے دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں ایک اور چیز ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں فوراً جواب دینا ہے اور اگر ہم فوراً جواب نہیں دیں گے تو ہماری عزت خراب ہو جائے گی۔ بالکل غلط۔ اگر آپ کو نہیں پتا یا آپ کو شرح صدر حاصل نہیں ہے یا مطالعے کی ضرورت اس موضوع پر مطالعے کی ضرورت ہے اور ہو سکتی ہے، تو اس میں کیا عیب ہے کہ آپ اسے یہ کہیں کہ میں آپ کو کل بتا دوں گا، پرسوں بتا دوں گا۔ بعض اوقات کئی ایسے لوگ ہیں سوالات کرتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، چونکہ جدید مسئلہ ہوتا ہے اس پہ مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے، فوراً جواب نہیں دے پاتے۔ تو یہ سمجھنا، یہ فضا بعض لوگوں نے قائم کر دی ہے کہ ہمیں ہر مسئلے کا جواب دینا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو ہر مسئلے کا جواب دے اسے مجنون کہا گیا ہے کتب فقہ کے اندر۔ تو اس لیے ایک بزرگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، ایک شخص ان کے پاس بڑے دور سے سفر کر کے آیا اور اس نے مسئلہ پوچھا۔ بزرگ نے فرمایا انا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ عربی میں انا لا ادری کا معنی یہی ہوتا ہے۔ اس نے دوسرا مسئلہ پوچھا، آپ نے کہا انا لا ادری۔ اس نے تیسرا مسئلہ پوچھا، آپ نے کہا انا لا ادری۔ اس نے چوتھا مسئلہ پوچھا، آپ نے کہا انا لا ادری۔ اس نے کئی مسائل پوچھے اور آپ نے فرمایا انا لا ادری۔ وہ کہنے لگا آپ کیسے آدمی ہیں، میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں اور میرے ایک بھی سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا اور انا لا ادری کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ آج کا کوئی اور شخص ہوتا تو وہ غصہ کر جاتا کہ آپ کس طرح بات کر رہے ہیں۔ وہ مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ میرے پاس جتنی انا لا ادریاں ہیں اتنے تمہارے پاس اونٹ ہوتے تو تم بڑے مالدار ہوتے۔ اسے بھی پیار سے جواب دے دیا اور غصہ نہیں کیا، اور یہ بھی بتا دیا، ہمیں سبق دے دیا کہ انا لا ادری کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی شخص مکمل عالم یا مکمل اگر آپ سوال کا جواب نہیں دے پاتے تو اس کا یہ مطلب کہ آپ مفتی نہیں ہیں، عالم نہیں ہیں، یہ جاہلانہ مطلب ہے۔ ہر سوال کا جواب آپ دیں یا ہر سوال کا جواب آپ کو مستحضر ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، مختصراً اگر جواب دے سکیں کہ اگر صحیح فتوے سے بھی معاشرے میں انتشار آ جائے تو بدلا جا سکتا ہے، یا علماء پھر اس صورت میں کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں فتویٰ صحیح دیا ہے لیکن معاشرے میں انتشار یا ڈسبیلنس ہو جائے۔ فتوے کا مسئلہ یہ ہے کہ فتوے کا مطلب ہے وضاحت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آپ انہی مسائل کی تخصیص پر اس کو رکھیے کہ اگر قطعیات میں معاشرے کا مزاج بگڑ گیا، مثال کے طور پہ جیسے بھی اسلامی قوانین کا معاملہ ہے یا پھر شراب کا معاملہ ہے، معاشرے کا مزاج بگڑا ہوا ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ فتویٰ دینے سے انتشار ہوگا، لوگ کہیں گے کہ آپ نے اسے کیوں کیا، تو لوگوں کا انتشار نہیں دیکھا جائے گا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی حکمت لوگوں کے مزاج، لوگوں کے عادت و اطوار اور ان کے عقول پر غالب ہے، اور وہی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ ہاں، جن مسائل میں جیسے اجتہادی مسائل ہیں اور فتوے سے انتشار کا خطرہ ہو، ایسا انتشار کہ جو لوگوں کی جانوں کے لیے نقصان دے یا پھر بہت زیادہ معاشرے میں بگاڑ کا وائلنس کی صورت بنتی ہو، تو اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس کی کوئی دوسری صورت نکل سکتی ہے کسی عالم کے قول کے مطابق تو وہ گنجائش موجود ہو۔ بہت خوب، وقت ہوا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ جمعہ مبارک، 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 جمعہ مبارک۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے جمعہ مبارک کے ساتھ فتووں کے اثرات، اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا مفتی شاہد صاحب، یہ بتائیں کہ کیا عقیدے اور ایمان کے معاملے پر بھی فتویٰ مؤثر ہو سکتا ہے، یا اس موضوع پر جو چیزیں متعین تھیں وہ متعین ہو گئی ہیں، اب اس میں کوئی نئی جدید اجتہاد، گفتگو یا رائے یا مشاورت کے بعد فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، ایسا ہے کچھ؟
دیکھیں فقہ پر جب ہم بات کرتے ہیں اور ہم تقلید کی بات کرتے ہیں کہ حنفی امام اعظم کے مقلد ہیں، شوافی امام شافعی کے مقلد ہیں، تو یہ تقلید جو ہے یہ اصول میں نہیں ہوتی، یہ مسائل میں اور فروع میں ہوتی ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اب اس پر کیا کوئی نیا فتویٰ آئے گا، یہ ایک عقیدے کی چیز ہے، قطعی چیز ہے، اس کے اوپر کسی کی کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ تو جو عقائد کے معاملات ہیں اور قطعی معاملات ہیں، انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس میں تو اجتہاد کی حاجت ہی نہیں ہے۔ ہم جب فتوے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم درپیش مسائل پر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ایک مسئلہ کاروباری حوالے سے یا طلاق کے حوالے سے یا قسم کے حوالے سے درپیش آ گیا، میں نے کسی مفتی صاحب سے رابطہ کیا کہ اس میں قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں۔ اور میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ مفتی ناقل، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ قیاس کرتے ہیں، قرآن حدیث اجماع اور قیاس۔ اب قیاس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ قرآن و حدیث کے مقابلے میں قیاس کر رہے ہیں، یا امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن و حدیث کے مقابلے میں قیاس کیا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو مجتہد ہوتا ہے وہ مظہر ہوتا ہے، مثبت نہیں ہوتا۔ مثبت قرآن و حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ہم امام اعظم کی بات اس لیے مان رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن و حدیث سے استنباط کر کے بتایا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے، یہ رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے یہ فرمایا ہے، وہ ان کی اپنی رائے نہیں ہوتی۔ اور ائمہ نے یہ بات بڑے واضح طور پر لکھ دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ میں نے ایک بات کو بیان کیا اور میرے بعد کسی کو حدیث مل گئی اور وہ حدیث صحیح ہے، تو فرمایا میرے اس موقف کو نہ لینا، فہو مذہبی، وہ میرا مذہب ہے۔ اسے کہا جاتا ہے امام اعظم کا قول ضروری، اور پہلے کو کہا جاتا ہے امام اعظم کا قول سوری۔ تو اس لیے عقائد کے معاملات تو بالیقین قطعی ہیں، ان میں تو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ عمل دخل کرے۔ جو اجتہادی مسائل ہیں، اچھا اس پہ بعض لوگ کہتے ہیں جی فتویٰ بدل گیا مولوی کا، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا فتویٰ تبدیل ہے، جیسے مثلا پرفیوم کا معاملہ ہے کہ پہلے ایک عرصے تک فتویٰ دیا جاتا رہا ناجائز کا، پھر اس کے بعد فتویٰ آ گیا جواز کا کہ پرفیوم لگانے سے نماز ہو جاتی ہے اور کپڑے ناپاک نہیں ہوتے وغیرہ۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی مفتیوں کے فتوے بدل گئے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ وہ معاملات جو قطعی ہیں وہ کبھی نہیں بدلتے، البتہ وہ معاملات جو کسی علت سے معلول ہوتے ہیں، کہ ہم نے ایک حکم نکالا اور اس حکم کو جوڑا علت کے ساتھ کہ اس میں یہ علت پائی جا رہی ہے، اور جو منصوص مسئلہ ہے اس میں یہ علت پائی جا رہی ہے، ان دونوں کے درمیان پائے جانے والی علت جامعہ مشترکہ کی بنا پر اصل کا حکم فرع میں ثابت کیا۔ اب کچھ عرصے بعد یہ ادراک ہوا کہ جس چیز کو علت مفتی نے بنایا تھا وہ علت نہیں ہے یہاں پہ، تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ حکم اڑ جائے گا، اسباب و وجوہات وہ ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن و حدیث بدل گئے، قرآن و حدیث وہی ہیں، منصوص مسائل وہی ہیں، مجتہد سے امکان ہے غلطی کا، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ درست اپنی نظریے سے درست کر رہا ہے اور اس سے غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اللہ اسے اجر عطا فرماتا ہے کہ اس نے اپنی کوشش اور جد و جہد کو قرآن و حدیث کے لیے صرف کیا۔ اسی لیے جو اجتہادی مسائل ہیں، میں پھر کہہ دوں، صرف اجتہادی مسائل میں مرور زمانہ کی وجہ سے، عرف کے تبدیل ہونے کی وجہ سے، یا عموم بلوا کی وجہ سے، یا اس کے علاوہ متعدد دیگر امور ہیں ان کی وجہ سے حکم ظاہری تبدیل ہوتا ہے، اور وہ بھی علت سے معلول ہوتا ہے، قطعی حکم کبھی تبدیل نہیں۔ اچھا مفتی جہانگیر صاحب، اگر سوشل میڈیا وغیرہ کا یہ جو دور ہے، اس میں کسی مفتی کا کوئی ایسا فتویٰ وائرل ہو جائے جو آپ حضرات کی نظر میں یا صاحبانہ علم کی نظر میں غلط ہو، اور پیش کرنے والا بھی پتہ نہیں مفتی ہے یا نہیں ہے، تو پھر علماء کیا کرتے ہیں؟ کس طرح سے؟ وہ تو وائرل ہو گیا، ملینز لوگوں نے دیکھ لیا، تو اس کا پھر کیا حل ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو جو سوشل میڈیا سے آپ تک آتی ہے اسے جانچ پڑتال کے ساتھ آپ تحقیق کے بعد آپ قبول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو وہ خبر آ رہی ہے یا جو بھی پوسٹ آ رہی ہے وہ اتھینٹک پیجز سے آ رہی ہے، اور بعض دفعہ تو پیجز چلانے والی بھی ان کے ایڈمن کی ٹیم ہوتی ہے، وہ خود نہیں ہوتے، تو آپ اگر ایسا محسوس ہو کہ یہ کوئی ایک نئی عجیب سی بات اس کے اندر آ گئی ہے تو اس کو پھیلانے میں یا اس کو شیئر کرنے میں احتیاط کریں۔ ان علماء سے رابطہ کر لیں، ان کے دارالافتاء ہوتے ہیں، ان کے ای میل ایڈریسز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے فون نمبرز وغیرہ ہوتے ہیں، ان سے رابطہ کریں، یا ان کے جو قریبی ذرائع ہیں ان سے رابطہ کر کے کنفرم کر لیں کہ بھائی آپ کی طرف سے یہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔
یا پھر اپنے قریب میں جو علماء موجود ہیں ان سے معلوم کر لیں کہ میں نے ایک ایسی بات یہ سنی ہے. ہمارے وہاں ایک یہ بہت زیادہ بے احتیاطی دیکھنے میں آئی ہے کہ جس کو جو ملتا ہے فیس بک پر اٹھا کر اس کو شیئر کر دیتا ہے. جس کو آگے بڑھانے سے پہلے آگے بس بڑھا دیں، اس کو فارورڈ کریں، فوراً سے فارورڈ کریں، رکنا نہیں چاہیے، کروڑوں لوگوں تک جانا چاہیے، مجھ تک آنا چاہیے. یہ سب کے سب دین کے معاملے میں کیوں ہوتا ہے؟ دین کے معاملے میں تحقیق ضروری ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو، ٹھیک ہے نا. جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو. تو دین کے مسائل کے اندر اس تحقیق کو اور بھی سختی سے لیا جائے گا تاکہ آپ کے حرام اور حلال میں کوئی خرابی واقع نہ ہو. بہت خوب. محمد سلمان قادری صاحب موجود ہیں جی، کلام پیش. کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے. اور غلام آپ کے گئے، غلام آپ کے گئے، کیا یہ اعزاز کم ہے؟ کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے. اور شب و روز الفت کا اظہار کرنا، حضور آپ سے پیار بس پیار کرنا، حضور آپ سے پیار بس پیار کرنا، حضور آپ سے پیار بس پیار کرنا. آقا یہی دین میرا، یہی دین میرا، اور یہی میرا دھرم ہے، یہی دین میرا، یہی میرا دھرم ہے. کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے. اور بنا دیجئے بگڑی شہاج سب کی، اللہم آمین آمین. بنا دیجئے بگڑی شہاج میری، کہ ہے آپ کے ہاتھ میں لاج میری، کہ ہے آپ کے ہاتھ میں لاج میری، کہ ہے آپ کے ہاتھ میں لاج میری. اور حضور آپ سے دو جہاں کا بھرم ہے. کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے. خدا کی قسم گر خوشی آپ سے ہے، یہ شہزاد کی زندگی آپ سے ہے، یہ شہزاد کی زندگی آپ سے ہے. اور حضور آپ کے دم، حضور آپ کے دم سے ہی دم میں دم ہے. حضور آپ کے دم سے ہی دم میں دم ہے. کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وقت ہوا ہے مختصر سے بریک کا. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات.
خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ فتووں کے اثرات ہمارا موضوع ہے، پروگرام ہے جمعہ مبارک، دیکھ رہے ہیں آپ TV1 سے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ایک مفتی کو کیسا ہونا چاہیے، ضعیف ہونا چاہیے یا قوی ہونا چاہیے؟ دیکھیں مفتی ضعیف و قوی نہیں ہوتا، اس کی رائے قوی ہونی چاہیے، اور اس کی رائے چونکہ قرآن و حدیث کو بیان کر رہی ہے تو وہ امین ہے اللہ کی کتاب کا، نبی کے فرمان، اس کے افعال اعمال اس کا بھی، تقوی، اس کی پرہیزگاری، اس کی کریڈیبلٹی، اس کا اعتماد، اس پر لوگوں کا اعتماد، اس کا باشرہ ہونا، یہ بہت اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی اتنی مذمت نہیں ہوتی، جب ایک مذہبی شخص، ایک عالم اور پھر ایک مفتی جس کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہو، وہ کوئی عمل کرتا ہے تو پھر وہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، اور اگر وہاں پر کوئی غیر شرعی یا کوئی ایسا ہلکا عمل ہوتا ہے تو وہ پھر قرآن و حدیث کے مذاق بننے کا بھی سبب ظاہری بن جاتا ہے، اور گویا کہ اسی لیے کہا جائے گا کہ یہ مسند بہت بڑی ہے، جہاں پر اس کا اجر بہت زیادہ ہے وہیں پر اس کا عذاب بھی بہت زیادہ ہے۔ پوچھ گچھ پہ زیادہ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اس منصب کا حق ادا کیا کہ جو منصب انبیاء تھا اور انبیاء کے بعد علماء کو وارث کیا گیا۔ اس لیے سب سے اہم یہ چیز ہوتی ہے، اور ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ جس سے پوچھ رہے ہیں کیا وہ متقی ہے، کیونکہ تقوی ہی وہ چیز ہے جو اسے حق اور باطل میں تمیز کرواتا ہے۔ اگر تقوی ہی فوت ہو جائے تو پھر بعض اوقات بندہ باطل کو حق بنا کر بتا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب فتوے کی بات ہوتی ہے، مثلا ایک حنفی شخص ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی کا مقلد ہے اور حنفی مفتی سے فتویٰ لیتا ہے، اسی مسئلے میں اگر ایک شافعی مفتی ہے، اس سے مسئلہ پوچھا گیا اور وہ اپنے استدلال کی بنا پر کوئی دلیل پیش کرتا ہے تو قطعاً یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کا انکار کیا جائے۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال ہے، نماز میں رفع یدین ہے، اب حنفیوں کے یہاں رفع یدین ترک کیا جائے گا اور شوافی کے یہاں رفع یدین کیا جائے گا، اور دونوں کے دلائل ہیں، تو اگر تقلید کی بنا پر کوئی اس طرح کے دلائل دے رہا ہوتا ہے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، فتووں کا مقابلہ، اور دوسرے ایک طرف سے فتویٰ آیا کے تجزیے وہ کر رہے ہیں یہ بالکل جن کو سورہ فاتحہ نہیں آتا، اور سب یہ بہت اہم بات آپ نے کی کہ ہمارے یہاں اس موضوع پر گفتگو وہ کر رہا ہوتا ہے جو موضوع سے نابلد ہوتا ہے، تو اس لیے مفتی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس میں تقویٰ ہونا چاہیے، اس میں امانت ہونی چاہیے، اس میں دیانت ہونی چاہیے، اس میں احکام شرع کا پاس ہونا چاہیے، ورنہ وہ دین کے لیے سبب نقصان بن جاتا ہے۔ کیا مشورہ دیں گے آج کے نوجوانوں کو اگر وہ ایک اچھا مفتی بننا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا مفتی بننے کے لیے تو سب سے پہلی بات یہ کہ کسی اچھے جامعہ کا انتخاب کیا جائے کہ جو ماضی میں اپنی کارکردگی ثابت کر چکا ہو اور جس کے فارغ التحصیل علماء اپنے علم کے جوہر پھیلا رہے ہوں دنیا میں۔ علماء سے رائے لے لیں، اپنے قریب جو علماء دین ہیں ان سے رائے لے کر سب سے پہلا اپنا یہی اقدام لیجئے کہ آپ ایک اچھے جامعہ کا انتخاب کریں۔ روایتی طور پر چلنے والا یا روایتی طور پر صرف طلباء کا استحصال کرنے والا اگر کوئی جامعہ ہے جو چندے پر اور دیگر چیزوں پر زیادہ زور دیتا ہے لیکن جو تعلیم ہے اس پر زور نہیں دیتا، تو اس کے انتخاب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، گریز رکھیں۔ دوسرا یہ کہ استاد صاحب اکثر ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ مطالعہ جو آپ کا تدریسی کتب سے ہٹ کر ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ تدریسی کتب کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں، جو اس کے اندر ضرورت ہوتی ہے اس کو آپ لازمی دیکھیں، لیکن جو خارجی مطالعہ ہے وہ لازمی ہونا چاہیے۔ استاد صاحب ہمارے فرمایا کرتے تھے ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں میں، ورق ہوں گے کفن اپنا۔ تو مطالعے سے اس قدر ذوق و شوق ہوگا تو انشاءاللہ مستقبل میں آپ کے جو اندر کے کمالات اور علمی جواہر ہیں وہ دنیا دیکھیں۔ مطلب روحانی گلدستہ جی، وسعت رزق سب کی ہی طلب ہے کہ اللہ ہمیں وسعت سے رزق عطا فرمائے اور ہم اللہ کے سوا کسی اور کے محتاج نہ ہوں۔ اس کے لیے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، روزانہ 360 بار 360 مرتبہ یہ آپ سورت پڑھیں تو انشاءاللہ الجلیل چند ہی دنوں میں
آپ کو اس کے آثار نظر آ جائیں گے کہ اللہ وہاں سے رزق آپ کو عطا فرما رہا ہوگا جہاں پر آپ کا گمان نہیں جائے گا. تو وسعت رزق کے لیے روزانہ 360 مرتبہ سورہ کوثر کا وظیفہ بہترین وظیفہ. بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانان گرامی کا کہ آپ تشریف لائے. محترم ناظرین، یہ ہمارا پروگرام تھا آج کا جمعہ مبارک، جس کا موضوع تھا فتووں کے اثرات. اور آج کی اس نشست میں ہم نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ ہے کہ خود فتویٰ دینے والا بھی فتویٰ دینے کا اہل ہونا چاہیے. اگر وہ نااہل ہے تو وہ خود بھی گمراہ ہو رہا ہے اور پوری امت اور پوری ملت اور پوری قوم کو جو ہے وہ گمراہ کر رہا ہے. ساتھ ہی اس بات پر بھی ہمیں زور دینا چاہیے، خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی اس بات پر آمادہ کرنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اگر آپ کے پاس کوئی قرآنی حکم کے نام پر، اسلامی حکم کے نام پر، شرعی مسئلے کے نام پر کوئی عبارت، کوئی جملہ، کوئی بات آتی ہے تو اسے شیئر کرنے سے پہلے یا آگے فارورڈ کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں، کسی عالم سے، کسی مفتی سے پوچھ لیا کریں. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو بات آ رہی ہوتی ہے وہ بغیر تحقیق سے کہ چلی آ رہی ہوتی ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور تیسری بات یہ کہ آج کل کے نوجوانوں کو ضرور علم دین کی طرف آنا چاہیے، اچھا مفتی بننا چاہیے، اچھا مطالعہ ہونا چاہیے. دلچسپی ہے اس موضوع میں اور اس فیلڈ میں، لیکن ذمہ داری بھی ہے. اور وقار ہو آپ کا اپنا، آپ نے اپنی وجاہت برقرار رکھی ہو، اپنا اسٹیٹس اور اسٹینڈرڈ مینٹین رکھا ہو. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے نام کے ساتھ علامہ مفتی تو لگایا ہے، لیکن ان کی حرکات دیکھ کر یقیناً اس طبقے سے متعلق لوگوں کی جو ہے وہ خیالات میں منفی خیالات جو ہے وہ ابھرتے ہیں. امت کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اچھا مفتی وہی ہے جو معاشرے کے حالات، ملک کے حالات، ملت کے حالات، عالم اسلام کے حالات اور جو پوری امت مسلمہ ہے اس کے حالات کے مطابق اپنی رائے دے. اس لیے تفرقے سے بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی فضا قائم رہے. آپ کے جملے، آپ کے شرعی خیالات، آپ کے افکار، آپ کے فتوے امت کے لیے یقیناً بہت زیادہ اہم ہے. اس لیے اس اہم بات کو کرنے سے پہلے کئی بار سوچنا لازم ہے. اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. محمد سلمان قادری صاحب کلام پیش کریں. ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. اور جو چہرہ نکلے تو ہوگی صبح، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی. جو چہرہ نکلے تو ہوگی صبح، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی. اور پسینہ ان کا گرے گا جس پر، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، ارے وہی تو ذرہ گلاب ہوگا. پسینہ ان کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرہ گلاب ہوگا. اور بروز محشر حسین سارے
جو یکجا ہوں گے مقابلے کو، اللہ اللہ، سب سے پہلے یقین مانو لوگو، تو سب سے پہلے یقین مانو، بلال کا انتخاب ہوگا، بلال کا انتخاب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔